शलोम प्यारे भाई और बहनों, बच्चों कैसे हैं आप देख रहे हैं कि मैं आज अंगूरों की इन बेलों को, मैं कोई दुकान खोल के नहीं बैठा हुआ कि मैं आपको अंगूर बेचने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें और भी दूसरे भी फल हैं, लेकिन आज ख़ास तौर पर अंगूरों की बात होगी तो मैंने कहा ये अंगूर आपको दिखा दें। थोड़ा सा आजकल मौसम तो नहीं है, तो ये अंगूर जो हैं वो नकली हैं, वो नकली हैं। ये हकीकी ताक नहीं है ये, बल्कि नकली है, प्लास्टिक के हैं। ये हमारे जो चीनी भाई हैं उनकी प्रोडक्शन होती है ये नकली इस तरह की चीज़ें बना, लेकिन काम आती हैं। इसको देख सकते हैं, हम इसको महसूस ऐसे लगता है जैसे सच में असली हैं, लेकिन नकली हैं। तो आज यकीनन कुछ ना कुछ अंगूरों के बारे में, ताक के बारे में, बेल के बारे में बात होगी। तो ये आप देख रहे हैं कि अंगूरों को, और मैंने हाथ में एक कैंची भी पकड़ी हुई थी ताकि इसको जो पत्ते हैं उनको काट सकूं, उनको ट्रिम स्लिम कर सकूं। तो हम पाशक्वा के पाशका के पाँचवें अतवार में है, साल दोइम है। तो आइए पहले कलाम मुक़द्दस की तिलावत सुनते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी बातचीत करेंगे इसके ऊपर। हम मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील है, उसका 15वां बाब है और उसकी पहली 8 आयत। उसका जो टाइटल कलाम मुक़द्दस में इंजील में लिखा हुआ है वो है हकीकी ताक। तो यूं लिखा है, हकीकी ताक मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और हर एक को जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज़्यादा फल लाए। अब तुम इस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया है पाक हो गए हो। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में कायम रहूंगा। जिस तरह के डाली जब तक वो ताक में लगी ना रहे अपने आप से फल नहीं ला सकती, इसी तरह तुम भी जब तक मुझ में कायम ना रहो। ताक मैं हूं, तुम डालियां हो। और फिर आगे लिखा है, जो मुझ में रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाएगा और सूख जाएगा, और लोग उसको बटोरेंगे और आग में झोंक देंगे और वो जल जाएंगे। अगर तुम मुझ में रहो और मेरी बातें तुम में रहें, तो जो कुछ तुम चाहते हो मांगो, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे बाप का जलाल इसी में है कि तुम बहुत क्योंकि फल लाओ, यूं ही मेरे शागिर्द ठहरो। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारी तमाम खताएं माफ़ की जाए। तो मैं बता रहा था, ये अंगूरों की जो बात है, ये जो बेल की बात है, ये पुराने अहदनामे से चल रही है, और ख़ास तौर पर इस बात को मुख्तलिफ जगहों पर दिखाया गया है। इसका क्या मतलब है? अदद की किताब उसका 13वां बाब उसकी 25वीं आयत में है। ये उस जगह है जिसको वादिये अशकोल कहा जाता है गालिबन। ये वो वादी है जहाँ पर हज़रत मूसा ने जो पाक सरजमीन थी, वहाँ पर दाखिल होने से पहले दो जो लोग थे, उनके जो थे उनको भेजा था। इनमें से एक तो यशवा थे और उनके साथी थे, और उनको देखने के लिए भेजा था कि आया यही वो वादा की हुई सरजमीन है, इस ज़मीन को देख कर आओ और उसमें फल कौन से हैं। और वो जो हैं, उन्होंने अंगूरों की जो उस वक्त मौसम था तो वो तोड़ कर लाए थे, और उन्होंने दिखाया था कि ये फल वहाँ पर मौजूद है, और इसकी वजह से मतलब खुशहाली दिखाई थी। फिर तशनिया शरा की किताब है, उसका 6वां बाब उसकी 11वीं आयत में उसमें लिखा है, और सब अच्छी चीज़ों से भरे हुए घर भी जो तूने नहीं भरे, और वो खुदे हुए तालाब जो तूने नहीं खोदे, और वो अंगूरिस्तान और जैतून के दरख्त जो तूने नहीं लगाए, और तू वो खाएगा और सैर होगा। फिर पहले मकाबीन उसका 14वां बाब है, उसकी 11वीं से 12वीं आयत में इसमें इसको दिखाया गया है अमन और सलामती की अलामत के तौर पर। लिखा है, उसने मुल्क में अमन बरकरार रखा और इसराइल नहायत खुशहाल थे,
ہر ایک اپنے انگور یا انجیر کے نیچے بیٹھتا تھا اور کوئی نہ تھا جو اسے ڈرائے، ملک میں ان کا کوئی دشمن باقی نہ رہا۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں جو اس کے بارے میں لکھی گئی ہیں پرانے عہد نامے میں۔ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں حقیقی طاق میں ہوں، تو یہ بات دکھائی جاتی ہے یقیناً ایک اگر وہ کہتے ہیں کہ میں حقیقی طاق ہوں تو اس کا مطلب ہے کوئی اور طاق ہوگا جو حقیقی نہیں ہے۔ تو وہ ہیکل کے مقدس القدوس کی دیوار پر انگوروں کی ایک بیل تھی جو خالص سونے سے مڑی تھی، اور اس کے جو گچھے تھے انگوروں کے گچھے جیسے یہ وہ سونے کے اور اسی سائز کے، مطلب بڑے بڑے، اور یہ لوگوں کے ہدیوں سے جو آتے تھے سونا آتا تھا اس سے بنا کر وہ اس دیوار پر لگاتے تھے۔ تو خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ ان دیواروں سے، مومنین کے ان ہدیوں سے کوئی پھل ملنے والا نہیں ہے۔ یقیناً سونے کو آپ کھا تو نہیں سکتے نا، اور سونے کے جو انگور ہیں ان سے میں تو نہیں نکل سکتی نا، تو وہ میں جو ہے وہ خوشحالی کے علاوہ خوشی کی علامت ہے، اور یہ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں وہ خوشی دے سکتا ہوں، اور عید کی علامت ہے۔ اور پھر یہ خاص طور پر اس لیے کہا گیا تھا کیونکہ جو بنی اسرائیل تھا ان کا خیال تھا کہ ہدیوں سے، لبان سے، قربانیوں سے خدا کو خوش کیا جا سکتا ہے، جبکہ اس سے خدا کو خوشی نہیں ملتی۔ ہم اشعیاء پہلا باب اس کی 11ویں سے 15ویں آیت میں دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کہتے ہیں کہ ان کا مجھے کیا لینا ہے، ان قربانیوں سے میں کیا کروں گا، ان کا اور اس لبان کا میں کیا کروں گا۔ پھر جو انگور کی بیل ہے وہ علامت ہے دلہن کی بھی، کہ اسرائیل قوم جو ہے وہ دلہن ہے اور خدا جو ہے وہ اس کا دلہا ہے، اور یہ ہم دیکھ سکتے ہیں زبور 127 اور بریکٹ میں 128 ہے، اس میں دیکھا گیا تیری بیوی تیری چار دیواری میں پھلدار طاق کی مانند ہوگی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اشعیاء 5 باب اس کی 7ویں آیت میں پہلی آیت سے شروع ہوتا ہے، وہ ہے پاکستان کی تمثیل۔ اس پاکستان کی تمثیل میں جو ایک محبت کرنے والا ہے، وہ ایک طاق جو ہے، وہ جو انگوروں کی بیل ہے، انگوروں کا پودا ہے، وہ لے کر آتا ہے اور اس کے ارد گرد بہت اچھی طریقے سے زمین تیار کرتا ہے اور اس کو پانی دیتا ہے، اس کی بڑے اچھے طریقے سے دیکھ بھال کرتا ہے۔ لیکن جب پھل کا وقت آتا ہے تو یہ جو بیل ہے میٹھے انگور دینے کی بجائے وہ بدبودار اور خراب اور کھٹے انگور وہ دیتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کیا کروں میں اس کے ساتھ، اب میں اس کو تباہ و برباد کر دوں گا اور اس کو کھلا چھوڑ دوں گا۔ تو یہ جو واقعہ تھا اس میں بتایا گیا ہے، یہ علامتی طور پر، تمثیل کے طور پر، کہ اسرائیل قوم جو تھی وہ خدا کو پھل نہیں دے سکتی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ وہ قربانیوں کے اس طریقے کے وہ پھل ہیں، لیکن خوشی کا پھل جو ہے وہ انہوں نے نہیں دیا۔ اس بات کو پھر دوبارہ، مطلب اسرائیل قوم کی جو بے وفائی ہے اس کو دکھایا گیا اور اس کو دوبارہ دہرایا گیا ہے ارمیہ نبی کی کتاب میں، اس کا 2 باب اس کی 21ویں آیت میں۔ اور یہاں پر یہ دیکھنے کی بات ہے کہ اس باغ کا جو باغبان ہے وہ باپ ہے، یعنی خدا باپ ہے، اور وہ چاہتا ہے ایک ہی پھل وہ چاہتا ہے، اور وہ خوشی کا پھل ہے، کہ یہ جو بیل ہے، انگوروں کی بیل ہے، وہ صرف اسی کام آتی ہے، پھل دینے کے کام آتی ہے، خوشی کے کام آتی ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی اور کام نہیں۔ ہم مقدس پولس کے خط غلاطیوں کے نام اس کا 5 باب اس کی 22ویں آیت میں ان پھلوں کے بارے میں پڑھتے ہیں، یہ پھل پیش کرتے ہیں۔ پھل کون سا ہے؟ محبت، خوشی، سلامتی، صبر، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری۔ اور یاد رہے کہ ان میں کوئی بھی مذہبی رسومات کی بات نہیں کی جا رہی، بلکہ صرف اور صرف انسانی خوشی کی بات کی جا رہی ہے، جو ان پھلوں کے حوالے سے انسان کو ملتی ہے: محبت، سلامتی، صبر، مہربانی، نیکی، ایمانداری اور حلم اور پرہیزگاری۔ تو یہ پھل جو ہیں خدا چاہتا ہے کہ انسان جو ہے یہ پھل لائے۔ اس کے علاوہ جو انگور کی بیل ہے اس کا کوئی کام نہیں۔
حزقیل نبی کی کتاب اس کا 15ویں باب میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب یہ درخت یا جو بیل ہے وہ پھل نہیں لاتی تو وہ کسی کام کی نہیں، نہ تو اس سے فرنیچر بنایا جا سکتا ہے، نہ اس سے چھت، نہ ٹیبل، کچھ بھی نہیں بنایا جا سکتا۔ حتیٰ کہ پرانے زمانے میں جو ہمارے بزرگ تھے وہ کپڑے دھونے کے لیے راکھ کا استعمال کرتے تھے، اس کو زیادہ سفید کرنے کے لیے۔ تو یہ دھیان رکھا جاتا تھا کہ جو انگوروں کی بیل کی جو راکھ ہے وہ اس میں شامل نہ کی جائے، کیونکہ وہ راکھ جو ہے وہ کپڑوں کو داغدار بنا دیتی ہے، ان پہ دھبے لگا دیتی ہے۔ تو یہ راکھ کے کام بھی نہیں آتی، اتنا مطلب اس کو دکھایا گیا ہے۔ اور اس کی حقیقت یہ صرف اور صرف اور صرف اور صرف پھل دینے کے اور اس پھل سے خوشی دینے کے حوالے سے اس کی بات کی گئی ہے۔ اور یہ جو باغبان ہے، جو باپ کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اس انگوروں کی بیل کو چھانٹتا ہوں اور اس کو کاٹتا ہوں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ 2 سال میں وقت آتے ہیں جب اس کی دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ ایک تو سردیوں میں جب وہ بیل کو دیکھتے ہیں کہ اس کی جو ٹہنیاں بالکل سڑ گئی، مطلب سوکھ گئی ہیں، ان کو تو وہ بالکل کاٹ ہی دیتے ہیں، ان کو بالکل وہ سرے سے کاٹ دیتے ہیں کہ ان سے کوئی امید نہیں۔ جبکہ اگست کے مہینے میں وہ جب تھوڑے تھوڑے ان کے نکل آتے ہیں پھل، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ٹہنی پر زیادہ پھل لگے گا تو اس کو اور اس کی دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ یہ 2 وقت ہوتے ہیں۔ تو مقدس یوحنا اس بات کو بتاتے ہیں کہ یہ کیسے اس کی دیکھ بھال کی جاتی ہے اور کیسے اس کی جو ہے وہ کاٹا اور چھانٹا جاتا ہے۔ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ یہ جو باپ ہے وہ کون سی کینچی استعمال کرتا ہے۔ یہ کینچی جو ہے وہ کلام مقدس کی کینچی ہے۔ کلام مقدس کو 2 دھاری تلوار کی طرح پیش کیا گیا ہے۔ یہ ہم عبرانیوں کے خط اس کا 4 باب اس میں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک 2 دھاری تلوار سے تیز تر اور نفس اور روح اور گودے کو جدا کر دیتا ہے اور قلب کے خیالوں اور ارادوں کو بھی جانتا ہے۔ تو یہ جاننا ضروری ہے کہ خدا جو ہے اپنے کلام سے ان ٹہنیوں کو، سوکھی ٹہنیوں کو کاٹ دیتا ہے اور ان کی چھانٹ کرتا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جماعت میں، کمیونٹی میں، ہمارے ارد گرد جو ہیں وہ سوکھی ٹہنیاں ہیں۔ نہیں، وہ سوکھی ٹہنی یہ نہیں ہے کہ خدا آپ کو جو برے لوگ ہیں ان کو کاٹ ڈالتا ہے اور ان کو آگ میں ڈال دیتا ہے اور ان کو سڑنے کے لیے اس میں اور اس کی طرف سے ان کو سزا ملتی ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں۔ ہر انسان کے اندر یہ ٹہنیاں ہوتی ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جو پہلے وہ باغ کی بات کرتے تھے کہ ساری جو پوری قوم ہے اس کے حوالے سے پرانے عہد میں بات کی گئی ہے، لیکن اب جو ہے خدا یسوع مسیح کہتے ہیں ہر ڈالی جو ہے وہ اہمیت رکھتی ہے، اور یہ ڈالی بھی ہر انسان کے اندر ڈالیاں ہیں، مختلف ڈالیاں۔ جیسے میرے اندر جو ڈالیاں ہیں کچھ ایسی ہیں جو اچھا پھل دیتی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو اچھا پھل نہیں دیتی۔ یہ میری عادتیں ہیں، یہ میرے رویے ہیں، یہ میرے طریقہ کار ہیں۔ تو کلام مقدس کی کینچی سے وہ رویے، وہ ٹہنیاں جو پھل نہیں لاتی ان کو کاٹا جائے، اور جو ٹہنیاں پھل لاتی ہیں اور تھوڑی سی ان کی دیکھ بھال کرنے کی ضرورت تو ان کو ہم ایک مثال لے سکتے ہیں، جیسے سوشل میڈیا کے بہت سارے فائدے ہیں جس سے ہم اس میں ریسرچ کر سکتے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں، ہم اپنا میسج دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، لیکن یہ بہت دفعہ جو ہے اس پہ ہم بہت ٹائم ضائع کر کے انسانوں سے ملنے نہیں جاتے، بلکہ اس کے ذریعے سے ہی ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہی اپنے آپ کو اس میں ڈبو دیتے ہیں اور انسانوں سے لگاؤ نہیں رکھتے۔ تو یہ ایک ایسی ٹہنی ہے جس کو ہم کاٹ سکتے ہیں یا چھانٹ سکتے ہیں اور یہ اچھا پھل دے سکتی ہے، اور اس طرح ہماری اور بہت ساری عادتیں ہیں جو اچھا پھل دے سکتی ہیں، اور جو پھل بالکل نہیں دیتی ان کو کاٹ دیا جائے۔
کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی جو نوک جھونک ہوتی ہے وہ بھی کینچی کی طرح ہوتی ہے، لیکن وہ باپ کی کینچی کی طرح نہیں ہوتی. باپ جو ہے وہ حضرت ایوب کی کتاب اس کا 5واں باب اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، مبارک ہے وہ آدمی جس کو خدا تنبیہ کرتا ہے، وہ زخم لگاتا ہے اور پٹی باندھتا ہے. اور پھر اس طرح عبرانیوں اس کا 12 باب 5 سے 11 آیت میں بھی یہی بات کی گئی ہے کہ یہ جو کینچی ہے، تنقید کی کینچی، خدا کی طرف سے وہ تکلیف دہ ضرور ہے، لیکن وہ بہتری کی طرف اشارہ کرتی ہے. پھر یہ جو فعل ہے 40 دفعہ اس کا ذکر کیا گیا ہے یوحنا، مقدس یوحنا کی انجیل میں. 7 دفعہ تو باقاعدہ اس جو ہم نے پڑھا ہے، یہ تلاوت ہم نے پڑھی اس میں. اور یہ فعل جو ہے وہ قائم رہنا ہے. یہ تب شروع بات ہوئی جب 2 شاگرد یوحنا اصطباغی کے 2 شاگردوں کے سامنے مقدس یوحنا اصطباغی نے کہا وہ دیکھو خدا کا برہ. تو وہ 2 شاگرد خدا یسوع مسیح کے پیچھے چلے گئے اور انہوں نے خدا یسوع مسیح نے مڑ کے پوچھا کیا ڈھونڈتے ہو، کیا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہاں رہتا ہے، کہاں تو قائم ہے، کہاں کون سا تیرا مقام ہے. تو وہ گھر کا ایڈریس نہیں پوچھ رہے تھے، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ دیکھیں کہ خدا یسوع مسیح کیسے رہتے ہیں، کیا ان کی عادات ہیں، کون سی وہ ٹہنیاں ہیں جو پھل لاتی ہیں، کون سے وہ گن ہیں جو ان کے اندر ہیں. اور خدا یسوع مسیح نے ان کو کہا آؤ اور دیکھو، اور وہ خدا یسوع مسیح کے ساتھ رہے. یہ جو قائم رہنا ہے یہ بہت ضروری ہے. اور مقدس یوحنا جو ہے اس بات کو بار بار دہراتے ہیں، کیونکہ اس کے ذریعے سے وہ طاقت، وہ جو توانائی جو ہے، وہ جو روح ہے ایک مطلب طاق میں سے نکل کر ٹہنی میں جاتی ہے، وہ خدا یسوع مسیح کی روح، خدا یسوع مسیح کی طاقت، خدا یسوع مسیح کی توانائی جو ہے وہ اس وقت آپ تک پہنچے گی جب تک آپ کا جو ہے کنیکشن جو ہے ان کے ساتھ جڑا رہے گا. اور یہ ہم دیکھ سکتے ہیں جیسے ہم جو سیل فون ہے اس کو ہم جب وہ چارجنگ کرتے ہیں، اگر وہ صحیح طریقے سے اس کو سوئچ میں نہ لگایا جائے، بٹن آن نہ کیا جائے، وہ تار ڈھیلی ہو یا کچھ ایسے ہو تو وہ چارجنگ نہیں ہوتا، تو وہ جو انرجی ہے، توانائی جو ہے وہ اس کے اندر نہیں جاتی. اس طرح یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ خدا یسوع مسیح کے ساتھ ہم ایسے جڑ جائیں، ان کے ساتھ ہمارا جو کانٹیکٹ ہے، کنیکٹ ہے، بلکہ وہ جو جس میں کہتے ہیں نا جو ہم لگاتے ہیں پیوند لگاتے ہیں، وہ اس کے ساتھ ہو جائے اور ان کی جو طاقت ہے ان کے اندر اور ہم تک پہنچتی رہے، اور اس حد تک پہنچتی رہے کہ ان کی جو شخصیت ہے وہ ہماری شخصیت بن جائے. جیسے مقدس پولس رسول اپنے خط میں غلاطیوں کے نام خط اس کا 2 باب اس کی 20ویں آیت میں لکھتے ہیں، اب میں زندہ نہیں رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. پھر یہ جو مقدس پولس ہیں وہ 164 بار اس بات کو دہراتے ہیں، بار بار اس طریقے سے کہ میں نہیں بلکہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ میرے اندر ہے. تو یہ جو ہمارے لیے آج یہی بات ہے کہ کس طرح ہمارے اندر کی جو یہ سوکھی ٹہنیاں ہیں ان کو کاٹا جائے. جو ٹہنیاں جن پر تھوڑے سے پھل ہیں ان میں پھل اور زیادہ آ سکتے ہیں، ان کو کیسے آگے بڑھایا جائے. یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا کرنتھیوں اس کا 3 باب اس کی 12ویں آیت میں کہ کس بنیاد پر ہمارا یہ جو کنیکشن جڑا ہوا ہے. اور پھر ہم پہلا زبور ہے اس میں زبور نویس لکھتے ہیں کہ جو خدا کے کلام پر دھیان لگاتے ہیں یعنی اس میں قائم رہتے ہیں، وہ اس درخت کی مانند ہے جو پانی کی نہروں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھل دیتا ہے، جس کے پتے نہیں مرجھاتے، جو کچھ وہ کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. تو یہ گارنٹی ہے خدا یسوع مسیح کے، میرے ساتھ جڑے رہو. جڑے رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو رسمیں ہیں، مذہبی رسومات ہیں ان میں گھرے رہو، بلکہ جڑے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے اس کو عمل میں لاؤ، وہ تمہاری زندگی کا حصہ بن جائے اور لوگ دیکھ کر یہ کہیں کہ یہ خدا یسوع مسیح کا شاگرد، یا آپ کا نام لے کر یہ کہیں کہ مسیح یہاں پر آ گیا ہے.
تو یہ ہم خدا یسوع مسیح ہم سے چاہتے ہیں، اپنے شاگردوں سے یہی چاہتے ہیں۔ تو میری یہ آپ کے لیے اور میرے لیے دعا ہے کہ ہم جو پھل ہے وہ دوسروں، اور یہ خوشی کا پھل ہے، اور کوئی پھل خدا ہم سے نہیں چاہتا، باپ ہم سے نہیں چاہتا۔ تو یہی میری دعا ہے آپ کے لیے۔ شالوم پیارے بھائی اور بہنوں، بچوں، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔